बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात कर रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसके हवाले से हमने कई पहलू आपकी खिदमत में अर्ज किए थे। और इसका जो मेन आइडिया है इस आयत का वो ये है कि इंसान जब खुदा को और ज़िंदगी के निज़ाम को पहचान लेता है, उसकी मारिफत हासिल कर लेता है, तो फिर उससे अगला मरहला आता है उसके साथ कनेक्ट होने का। क्योंकि इंसान किसी भी शय को खाली जान कर या कह लें कि उसकी सही मारिफत हासिल करके भी ये कामयाबी का पूरा नुस्खा नहीं होता है, कि जब तक इंसान उससे जुड़े नहीं। यानी इस बात को जहन में रखिएगा कि हम जब अमल की बात करते हैं ना, तो अमल का असल पर्पस यही होता है कि किसी शय से कनेक्ट होना या डिटैच होने के लिए भी, क़तअ ताल्लुक़ के लिए भी बाज़ औक़ात अमल किया जाता है। यानी अमल खाली हवा में नहीं होता, बल्कि अमल का एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। और अगर आप किसी अच्छी चीज़ की हकीकत की मारिफत हासिल करते हैं तो आप अमल करते हैं ताकि उससे जुड़ जाए। और अगर आपको किसी बुरी चीज़ की मारिफत हासिल हो जाती है तो आप अमल करते हैं ताकि उससे क़तअ ताल्लुक़ पैदा कर लें। तो जब हमने खुदा को पहचान लिया, खुदा की सिफ़ात की मारिफत हासिल कर ली, तो अब हमारा अगला मरहला जो है वो ये तमन्ना और तलब है और ख्वाहिश है कि अब हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और कनेक्ट होने के हवाले से सूरह हमद हमको दो चीज़ें देती हैं, एक इय्याका नअबुदु और दूसरा इय्याका नस्तईन, कि हम तेरे बंदे हैं, तेरी बंदगी करते हैं। और जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि बंदगी के ज़ैल में इबादत और दुआ दोनों आ जाती हैं, कि बंदगी असल है और बंदगी जो है वो इबादत, यानी बंदगी का इजहार इबादत है, और बंदगी के साथ तलब तक़र्रुब दुआ है। दुआ का माना भी मैंने आपको बताए थे कि दुआ का माना सवाल और हाजत मांगने से जुदा है, और दुआ यानी खुदा से कुर्ब मांगना उसका। और इस दुआ के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। उदऊनी अस्तजिब लकुम, या सूरह बकरा की जो आयत 186 है उसमें भी है कि उजीबो दावत दाई इज़ा दआनी, कि जब भी दुआ करने वाला, उसकी पुकार जब वो मुझे पुकारता है या मुझसे दुआ करता है तो मैं उसको फौरन जवाब देता हूँ। बल्कि उजीबो यानी जवाब देने, दावत कबूल करने का मामला पहले है और दुआ करना बाद में। कबूलियत दुआ की इतनी ज्यादा है, ठीक। तो यानी बंदगी के साथ इय्याका नअबुदु, बंदगी के साथ इबादत और दुआ भी कनेक्ट हो जाती है, उसी के ज़ैल में आती है। और नस्तईनो यानी हम तेरी इआनत और मदद तलब करते हैं अपनी जिंदगी में। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यानी कि ये वही जो उसका रिवीजन के लिए मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखी, कि अब्दियत जो है वो नफ्स की सिफत है, बंदगी। और इबादत यानी जो कुछ भी आप अपने आज़ा और जवारे से अमाल अंजाम देते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इसको भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, इस फैक्टर को, कि हम यानी हम आज़ा में या अमल के हवाले से जब बात करते हैं तो खाली हाथ पैरों की तरफ सोचते हैं। यानी हमारे, अगर हमसे कहा जाए अमल, तो अमल का मतलब है कि ये बॉडी के उसमें और बॉडी के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको हिलाना जुलाना, उसको हरकत में लाना, इससे अमल जनरेट होता है। लेकिन
اس سے زیادہ اہم عمل جو ہے نا وہ آپ کی سوچ اور فکر کی حرکت ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری سوچ اور فکر میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے وہ بھی عمل میں شامل ہے، اور اعضاء کے عمل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ پاورفل ہے. کہ یعنی آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں انسان نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ایجاد کی ہیں، تو سب سے پہلے وہ ایجادات کے تمام معاملات انسان کی فکر میں طے پاتے ہیں. انسان کی جو ریزننگ پاور ہے اس کے ذریعے سے. ایسے ہی آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی ایک بڑا معاملہ طے کرتے ہیں، تو اس میں پہلے جو ہے آپ کی فکر خوب اچھے طریقے سے حرکت کرتی ہے اور مراحل کو طے کرتی ہے، اور پھر آپ اعضاء کے ساتھ عمل کرتے ہیں. تو جب آپ عمل کی بات کرتے ہیں نا تو عمل میں دونوں کا شامل کرنا ضروری ہے. یعنی آپ کے فکر کی حرکت اور پھر آپ کے اعضاء کی حرکت. تو یہ دونوں، یعنی اسی لیے جب ہمیں امام علیہ السلام کے جملوں میں یہ ملتا ہے کہ آیات خدا میں 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت یعنی مستحب عبادت سے افضل ہے. تو یہ اسی طرف کہ انسان کی جو فکر کی قوت ہے، انسان کی فکر کی حرکت ہے، وہ کہیں زیادہ اہم ہے. کیونکہ آپ جو فکر کرتے ہیں اسی کی بنا پر آپ کے نفس پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اسی کی بنا پر آپ کا عمل جنریٹ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو پاس جو فکر کی فیکلٹی ہے، فکر کی قوت ہے، وہ آپ کو عالم ملکوت سے جوڑتی ہے، جبکہ آپ کا بدن مینلی اس عالم مادیت کے اندر ہی حرکت کرتا ہے اور یہاں پر ہی موو آن کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم عبادت، یعنی مثال کے طور پر کہ آپ اگر یہ تفکر کر رہے ہیں کہ میں کسی مومن کی حاجت کو کس طریقے سے پورا کروں، یہ تفکر اگر ہم خود ائمہ علیہ السلام کے روایات سے اس کو سمجھیں تو آپ کا یہ تفکر اور یہ نیت آپ کے اصل عمل کرنے سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کی زیادہ ارزش ہے. یعنی کہ آپ جا کے دیں اس کو، ضرور اس کام کو کمپلیٹ کریں اپنے یعنی فزیکلی بھی، لیکن یہ جو آپ نے تفکر کیا کہ میں ایک اچھا کام کیسے کروں، میں ایک اچھائی کو کیسے نافذ کروں، میں اچھائی کے رستے پر کیسے آگے چلوں، یا آپ اگر قرآن کریم کو سمجھنے میں یا احادیث معصوم کو سمجھنے میں غور و فکر کر رہے ہیں تو یہ اس سے افضل عبادت ہے کہ جو آپ ظاہری اعضاء سے انجام دیتے ہیں، اور اعضاء کی عبادت اس کو فالو کرتی ہے. ٹھیک، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے بعض علماء ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا ایمان اور عمل صالح، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل صالح جو ہے وہ فقط عمل ہے، یعنی اعضاء کی حرکت ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان بھی ایک لحاظ سے عمل ہے. ایمان آپ کے نفس کا عمل ہے، ایمان آپ کی فکر کا عمل ہے. اور ایمان کو یعنی اس بارے میں کوئی بھی عالم کسی شبے کا شکار نہیں ہے کہ ایمان کو اور علم کو، ایمان کو عمل صالح پر پریفرنس ہے اور تقدم ہے، اور علم کو اور معرفت کو عمل پر پریفرنس ہے. یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہو سکتا، چاہے شکل میں کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو. اور اسی طریقے سے اگر علم و معرفت نہیں ہے تو اس کے بغیر عمل کیے جانا انسان کو فائدہ نہیں دیتا. تو یہ تمام کی تمام باتیں سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ریلیٹ کرتی ہیں. ٹھیک، اچھا، اس کے بعد ایک دو باتیں اور کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اس میں جب ہم
خدا سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد کے حوالے سے کچھ دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں سمجھنا، کیونکہ ہمیں ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنی زندگی میں خدا کی مدد چاہیے، کیونکہ ہم کمپلیٹلی مکمل طور سے محتاج مخلوق ہیں، یعنی ہم اپنی حقیقتاً کوئی بھی ضرورت اپنے پاس سے پوری نہیں کر سکتے، کہ اگر ہمیں باہر سے کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، حتیٰ یہ کہ ہوا نہ ملے، تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو جو امداد ہے، اور غیبی امداد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیبی امداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مدد جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، یا اس کے اسباب اور وسائل آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ تو آپ اگر غور کریں تو ہمیں بہت زیادہ غیبی امداد کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہم اگر بیمار پڑ جاتے ہیں تو فار ایگزامپل کہ کس ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں کہ وہاں سے ہم کو شفا ملے، دوا کے حوالے سے شفا ملنا، یا یہ کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ایک بندے کا آ جانا کہ جو ہماری پرابلم کو سالو کر دیتا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں غیبی امداد ہے، یعنی کہ ایک خدا کا نظام کہ جو مسلسل ہماری زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو حل کر رہا ہوتا ہے، اور ان چینلز کے ذریعے سے یہ ساری پرابلم سالو ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو نہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو غیبی امداد کے بغیر ہمارا کوئی سروائیول نہیں ہے، یعنی اگر یہ خدا کی طرف سے اس امداد کا، غیبی امداد کا سلسلہ بند ہو جائے، اپارٹ فرام جو ہمارے ہاتھ میں، غیبی یعنی جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، ان رستوں سے اور راہوں سے جن کا جو ہمارے نہ ہاتھ میں ہے نہ جن کی ہمیں خبر ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے، اور یہ ایاک نستعینو، کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم تیری استعانت طلب کرتے ہیں، تو یعنی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو غیبی امداد ہے یہ میری زندگی میں موجود رہے ہمیشہ اور جاری رہے۔ اچھا، اب اس پر دو تین باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تین باتیں جو میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہیں، کہ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور جو میں بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے خاص طور سے لوگوں کے، اور شاید مسلمانوں کے دماغ میں بھی جو ایک، لیکن پاکستان میں تو میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے نا وہ مفت حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، کہ ہمیں چیزیں بغیر محنت کے مل جائیں، بغیر انویسٹمنٹ کے سرمایہ دار بن جائیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ نظام خدا، قانون خدا میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے بغیر انویسٹمنٹ کے، بغیر خرچ کیے، بغیر قربانی دیے، ایک ٹکا ایک دھیلا بھی ملنے والا نہیں ہے سرمایہ آخرت میں سے یا سرمایہ انسانیت میں سے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے دماغ پہ رکھیے گا، اور اسی لیے جو لوگوں کے جو حشر خراب ہوتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ وہ بالکل کھلم کھلا نظام خدا کے خلاف جا کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ مصیبت در مصیبت گلے پڑتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نظام ہستی میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کے تحت لوگوں کو، انسانوں کو یا مومنین کو، مسلمین کو مفت میں نعمتیں اور جو کچھ ان کا سرمایہ ہے وہ ملتا ہے۔ ہر چیز کے لیے خرچ ہے، اور اس خرچ کا نام ہی قربانی ہے۔ اچھا، اس میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے، دیکھیں یہاں پر بھی ایک دوسرا جو ہماری تھنکنگ کا ایک بڑا فلا آتا ہے، کہ خرچ کرنے کے لیے جتنا سرمایہ ہے وہ ہمیں آلریڈی خدا نے عطا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمارا اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی
میرے پاس سرمایہ کیا ہے؟ میرا ٹائم آف لائف ہے، میرا وقت ہے، میرے بدن کی طاقت ہے، میرے بدن کی فیکلٹیز ہیں، اس کے بعد مال ہے۔ لیکن انسان جس بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے وہ یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا یہ بچا کے رکھنے والی ہیں۔ نہیں بھائی، یہ خرچ کرنے کے لیے ہیں، یہ بچا کے رکھنے والی نہیں ہے۔ یہ بدن اور یہ وقت اور یہ آپ کی جتنی بھی جسمانی قوتیں، یہی تو آپ کا وہ منی ہے، یہی تو آپ کا وہ مال ہے کہ جس کو آپ خرچ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنا اٹرنل اور ابدی اور دائمی سرمایہ کمائیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بچا کے ایک سائڈ پہ رکھیں۔ یعنی اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جیسے ائمہ علیہ السلام ہیں، امیر المومنین علیہ السلام ہیں، ان کی مثال خاص طور سے کہ وہ شہادت کے عاشق۔ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو بدن کا سرمایہ خدا نے دیا ہے، اس کا بہترین ریٹرن کب آئے گا، اس کی بہترین انویسٹمنٹ کب ہے؟ جب آپ اس کو راہ خدا میں قربان کر دیں تو بہترین ریٹرن ہے اس کا۔ اس سے زیادہ منافع بخش کوئی تجارت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک؟ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب بھی ہمیں خدا کی مدد، غیبی امداد چاہیے، یعنی کچھ بھی چاہیے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ہر چیز بچا کے بیٹھے رہیں، اپنے پاس ہمیں جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ہم خود تھوڑی لے کر آئے ہیں، اپنا بدن، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی طاقت، یہ خود ہم تھوڑی لے کر آئے، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے بس یہ ایسی چیز ہے نا، ہمیشہ کے لیے میں بچا کے اس کو سیو کر لوں۔ تو ہمیں اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ جو مال اللہ نے آپ کو دیا، کسی کو اللہ نے علم کا سرمایہ دیا ہے، کسی کو مال کا سرمایہ دیا ہے، کسی کو اسکل اور ہنر کا سرمایہ دیا ہے، کسی کو زبان میں طاقت دی ہے، کسی کے ہاتھ میں قوت دی ہے۔ جہاں جہاں پر بھی آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دولت مند ہیں، اگر آپ اپنی اس دولت کو خرچ نہیں کریں گے، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کوئی انویسٹمنٹ حاصل نہیں ہوگا، کوئی آپ کا فائدہ نہیں، کوئی پروفٹ گین کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی مدد ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے ہماری حاجات، پریشانیاں، مشکلات پوری ہوتی رہیں، تو ہمیں کس بات کا دھیان رکھنا ہے؟ 3 باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ 3 باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلا کہ میرے رب کے ساتھ تعلق کا سٹیٹس اور لیول کیا ہے، یعنی عبد و معبود کی حیثیت سے میری جو ریلیشن شپ ہے وہ کس جگہ پر اسٹینڈ کرتی ہے، کس مقام پر ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوگی، امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں کہ تم خدا کے ساتھ اپنے معاملات اور تعلقات صحیح رکھو، خدا بندوں کے ساتھ تمہارے معاملات کو سیدھا کر دے گا۔ ٹھیک؟ یعنی اس پر محنت کرنی ہے، یہ چیز خود بخود تو نہیں آتی نا، خود بخود نہیں آئے گی۔ خدا کے ساتھ تعلقات، اور خدا کے ساتھ تعلقات بنانے میں کیا چیز ہے؟ اگر میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے، یعنی جو اپنے رب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملاقات، اپنے رب کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے، اسے 2 کام کرنے ہیں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح انجام دینا ہے، یعنی وہ اعمال انجام نہیں دینے ہیں جو صالحیت کے خلاف ہوں۔ صالحیت کا بھی آسان معنی میں آپ کو سمجھا دوں کہ صالحیت کا معنی یہ ہے کہ جس عمل سے اصلاح ہوتی ہو، جو عمل اصلاح اور اچھائی اور خوبی پیدا کرے، کہیں بھی فساد نہ ہو، کہیں بھی شر نہ پھیلے، انسان کے کاموں سے اصلاح ہو،
خیر پھیلے، خوبی پروان چڑھے، یہ عمل صالح. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ایک، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، خدا شرک کے ساتھ بندے کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور شرک کا معاملہ وہی شرک جلی اور شرک خفی، جس کے میں نے سورہ یوسف کی آیت بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک شرک وہ ہے کہ جو بہرحال خدا اس پہ اس طریقے سے تو پنش نہیں کرتا، لیکن بہرحال خدا کی بارگاہ میں بلند ہونے میں وہ شرک ضرور رکاوٹ ہے. اور وہ کون سا شرک ہے؟ شرک خفی، کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی اللہ پر مگر یہ کہ ساتھ وہ مشرک بھی ہیں. یہ شرک عمل اور فعل میں موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی، اگر آپ کو امداد چاہیے خدا سے، تو سب سے پہلے آپ اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو سیدھا رکھیں. خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں، خدا کے ساتھ دو نمبری نہیں، خدا کے ساتھ کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فریب اور فراڈ کی کوشش نہیں. اور یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم یہ کرتے ہیں کام، کہ زبردستی حرام کو یا مکروہات کو حلال کرتے ہیں کسی نہ کسی پریٹیکسٹ پر. ہماری زندگی میں یہ والا فوکس نہیں ہوتا کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پر ہی قائم رہنا ہے اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کی سوچنا نہیں. اگر خدا نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اب اس کے بعد اس میں 10 ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یعنی جیسے ہم نے خود دیکھا ہے کہ خدا ہمارے بزرگوں کی مغفرت کرے کہ اکثریت ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ ان کا مطلب ایک بات یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہم خاص طور سے شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے تھے، کہ شادی بیاہ کے معاملات میں اچھی خاصی مطلب وہ ڈھول بھی ہے اور ڈھولکی اور سارنگی اور یہ سب بھی ہے، بے پردگی کے بھی معاملات ہوتے تھے. تو یہ نہیں کہ وہ بےچارے کہتے تھے کہ چلو شادی بیاہ پہ چل جاتا ہے، نہیں، یہ چل جاتا ہے والی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے خدا سے اچھے تعلقات قائم نہیں ہوتے ہیں. یہ چل جاتا ہے، اس میں یہ چل جاتا ہے، شادی بیاہ میں یہ چل جاتا ہے، مجلس ماتم میں وہ چل جاتا ہے، پھر نہیں. پھر آپ کے خدا اور معصومین سے پراپر ریلیشن شپ قائم نہیں رہ سکتے. تو خدا سے اور جو خدا کے نمائندے ان کے ساتھ سب سے پہلے اپنی ریلیشن شپ اور تعلقات پر فوکس کریں، توجہ دیں. ٹھیک. یہ ایک بات، یہ لازمی اور ضروری شرط ہے اگر آپ کو امداد غیبی چاہیے خدا سے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ شرط ہے کہ آپ اللہ کے بندوں سے، دیگر انسانوں سے اور خاص کر مسلمین اور مؤمنین سے کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. ان کے ساتھ، یعنی کہ جو روایات میں جملے موجود ہیں اور تمام عقلاء نے بھی یہی بات کی کہ لوگوں انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا مین کرائٹیریا کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا نہ سمجھو. اگر کسی کو صدقہ دو تو صدقہ یہ دیکھ کر نہ دو کہ یہ سامنے والا غریب ہے، میرے اترے ہوئے کپڑے بھی پہن لے گا. اور اگر یہ کر رہے ہو تو اس میں بھی جو اچھے ہیں وہ دیں. یہ نہیں کہ پھٹے پرانے جس کو ہمیں پھینکنا ہے، ہم نے کہا یہ تو غریب ہے سب کچھ ہی لے لے گا. نہیں، اس میں کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو میں پہنتا ہوں، جو میں کھاتا ہوں، جس چیز کو میں استعمال کرتا ہوں، اسی طریقے اسی چیز کو آگے بڑھانا ہے، اسی چیز کو راہ خدا میں صدقہ دینا. تو یہ تمام کی تمام باتیں. اور جیسے اکثر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں دھوکہ آ جائے، فریب آ جائے، جھوٹ آ جائے، آپس کی ڈیلنگ میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، تحقیر کرنے کی ایک دوسرے کی ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو جائیں، تو آپ بھول جائیے پھر کہ خدا کی طرف سے امداد آئے گی ایسی سوسائٹی، اور خدا کی طرف سے رہنمائی ہوگی، برکتیں ہوں گی. یہ سب نہیں ہے.
اور اسی وجہ سے انہی قوانین کی وجہ سے نا کہ ہم لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی غیر مسلم سوسائٹیز میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہاں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی یعنی خدا کے نظام کے قوانین ہیں، جو بھی ان قوانین کو فالو کرے گا خدا کی طرف سے اس کو نتیجہ مل جائے گا، اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مسلم اور غیر مسلم کا فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ان قوانین الہی پر عمل کرے گا تو اس کا فائدہ دنیا کی زندگی تک محدود رہے گا، اور اگر مسلمان اور مومن ان قوانین الہی پر فالو کرے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں برکت آ جائے گی. جو کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ دنیا میں تو فائدہ اٹھا لے گا اس چیز پر عمل کرنے کا، لیکن آخرت میں پرابلم ہو جائے گی اس کے لیے، کیونکہ آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط اول ہے. اور اگر خدا کو انکار کر رہا ہے یا خدا کے ساتھ کھلم کھلا شریک کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلم آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بات سمجھ میں آ گئی. پہلا، خدا اور اللہ کے نمائندوں سے تعلقات پراپر رکھنے اور اس کی شرائط کیا ہے وہ ہم نے سمجھ لی. دوسرا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اس میں امانت اور دیانت اور صداقت، شرافت، یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اور تیسرا جو ہے اس سے آگے بڑھ کر، اور ان چیزوں کے حوالے سے بھی ہمیں قرآن اور سیرت معصومین میں پورے اشارے ملتے ہیں کہ انسان جس عالم میں موجود ہے، جس زمین میں موجود ہے، ہم اس زمین کے نظام کا ایک حصہ ہیں. ہم اس سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، جس کو کہ آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ یہ لائف جو ہے آن ارتھ اور اس سے آگے بھی، لیکن ابھی خالی زمین کی بات کر لیتے ہیں کہ لائف آن ارتھ جو ہے یہ پورا ایک جڑا ہوا کنیکٹڈ نیٹ ورک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ باقی ساری زمین الگ ہے، کوئی نباتات الگ ہیں، حیوانات الگ ہیں، انسان بالکل ہی الگ سے. نہیں، جو مومن ہے وہ اس بات کی بھی پوری معرفت رکھتا ہے. اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں قرآن کریم کی آیت کہ اس میں کیا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کہ ہم نے جو کچھ بھی سماوات میں ہے اور ارض میں ہے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی اس کو تمہارا تابع کر دیا ہے، اس کو تمہارے آگے جھکا دیا ہے. لیکن مسخر کے معنی کیا ہے؟ مسخر کا معنی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کریں اس طریقے سے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو اور وہ چیز بھی اپنے کمال کو حاصل کرے اور خود ترقی کرے. یعنی ہم اگر نباتات کو استعمال کرتے ہیں، ہم اگر زمین کو استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں استعمال کرنا ہے زمین کو کہ زمین تباہ ہو جائے یا زمین کے ریسورسز ختم ہو جائیں یا نباتات اور درختوں کو نہیں، اس کو بھی ترقی دیتے ہوئے استعمال کرنا ہے. اس کا نام تسخیر ہے. کہ اگر خدا نے اپنی اتنی ساری مخلوقات کو انسان کے آگے جھکایا ہے، انسان کے آگے مسخر کیا ہے، تو اس تسخیر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب تباہ کرتے پھرو، بلکہ اس تسخیر کا معنی یہ ہے کہ تم ان سب میں وہ ہو کہ جسے ہم نے نعمت عقل سے نوازا ہے. تمہارے پاس کیپیبلٹی سب سے زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں، تو یہ ان کو تمہارے آگے جھکانے کا معنی یہ ہے کہ تم ان کو استعمال کر کے ضرورت پوری کرو اور اس پوری زمین کو ترقی دو، اس کو حسین بناؤ اور اس کو بلڈ کرو. ٹھیک. تو تین چیزیں کہ جس کے مقام پر، اور اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں نا، یعنی ہمارے پاس جو ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو ہے
بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں خود. ایک تو یہ کہ ہمیں معصومین علیہ السلام کی جو ڈیلی اور روزمرہ زندگی ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات نسبتاً کافی کم ہے. یعنی بہت زیادہ نہیں کہ ہمارے پاس کہ امام علی علیہ السلام نے الحمدللہ 63 سال کی حیات طیبہ گزاری. اب 63 سال میں سے کتنا ہمیں پتا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے رہتے تھے. باقی ائمہ کے بارے میں اور بھی نہیں پتا ہمیں. رسول خدا امام علی علیہ السلام نسبتاً ہمیں زیادہ معلوم. اور دوسرا جو سب سے بڑا افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ائمہ کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں، ما فوق البشر، کہ وہ بشر ہی نہیں تھے، وہ انسان ہی نہیں تھے. اور جب انسان ہی، یعنی بس انسان کے لباس میں تھے پیکر میں، ورنہ they were much beyond، وہ ان سے ہمارا اور کوئی دوسری چیز نہیں ملتی. تو اس کا جو سب سے بڑی مصیبت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف کوئی سوچ فکر ہی نہیں جاتی کہ ہمیں ان کی لائف کو کاپی کرنا ہے. ہمیں ان کی زندگی میں سے اپنی زندگی کے لیے اسباق نکالنے، کیسے رہتے تھے، اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے. آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ میں سے کتنوں نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ امام علی علیہ السلام رسول خدا اپنی زندگی میں کیسے رہتے تھے. ان کے گھر میں مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کا کیا معیار ہوتا تھا. ان کے گھر میں چیزیں کیا بہت بھری ہوئی تھیں جیسے ہمارے یہاں جاتی ہیں، کیا ان کے گھر میں بھی اسی طریقے سے لگژری آئٹمز ہوتے تھے جو بھی اس زمانے میں ہیں یا نہیں ہوتے تھے. وہ چیزوں کو کیسے استعمال کرتے تھے، کیا یہ سب ہمیں اتنا زیادہ نہ اتنا پتا ہے، نہ ہم اس پہ زیادہ غور کرتے ہیں. تو جتنا ہمیں معلوم ہے نا، میں اس کی بنا پر آپ سے یہ بات کروں کہ ان کی ہر چیز بالکل پراپر. اور بلکہ ایک روایت ہے، اب ظاہر ہے روایتوں میں 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بڑی اچھی ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ظاہر ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے آپ تھے. تو اس زمانے کا جو مین پروفیشن تھا وہ وہی تھا، غلہ بانی، بھیڑیں. تو ایک شخص ان کے پاس آیا تو وہ یہ دیکھ کر ایسے حیران رہ گیا کہ یعنی ان کے جو غلہ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہر بھیڑ جو ہے نا وہ پالش ہوئی ہے، چمک رہی ہے. یہ والی حالت، یہ والی کیفیت. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں کہ رسول خدا، اگرچہ کہ رسول خدا نے زندگی میں کبھی کسی کو تلوار سے قتل نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ تلوار اور اسلحہ مومن کے بنیادی سرمایوں میں سے ایک سرمایہ. رسول خدا کی، امام علی علیہ السلام کی تلوار اور گھوڑا کتنے پراپر اور بہترین حالت میں رہتے تھے. رسول خدا یا امام علی کے پاس اگر کوئی آپ کے ارد گرد جو زمین کے ٹکڑے تھے، جو حیوانات تھے، کیا وہ ایسی برباد حالت میں پڑے رہتے تھے؟ امام علی علیہ السلام نے جو 25 سال آپ کے 11 ہجری اور 36 ہجری کے درمیان جو 25 سال گزرے ہیں، امام علی علیہ السلام نے وہ کیسے گزارے ہیں؟ آپ نے مدینے کو اور مدینے کے اطراف کی زمینوں کو آباد کیا، اپنے ہاتھوں سے آباد کیا، خود کھدائیاں کی ہیں، باغات لگائیں، پانی کے کنویں نکالیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ کہاں چلی جاتی ہیں جب ہم سیرت معصومین کی بات کرتے ہیں. تو وہ ہم پتہ نہیں کون سی افسانوی باتیں کر کر کے اپنے طور سے اور بس سمجھ لیتے ہیں کہ سیرت معصوم کا حق پورا ہو گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مدد ہمارے پاس آتی رہے اور جاری رہے تو ہمیں ان 3 باتوں کا خیال رکھنا پڑے. اور اگر ان 3 مقامات پر ہم کوتاہی برتیں گے اور خود غرضی، جیسے وہی میں نے کہا انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، خود غرضی، سستی، کاہلی، بزدلی، اگر اس قسم کے رویے ہماری زندگی میں رہے تو پھر کچھ نہیں آنا، پھر کوئی برکت نہیں آنی ہے، کوئی عمدگی نہیں آنی ہے، کوئی خوبی نہیں آنی ہے. اور انڈیویجول اور سوشل لائف سب کی سب اس کا پورا تانا بانا بکھرتا چلا جائے گا. اور جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ سب سے برا معاشرہ وہ ہوتا ہے
کہ جہاں سے زندگی کا مزہ رخصت ہو جاتا ہے. یعنی لوگ اچھا ہی فیل نہیں کرتے وہاں رہتے ہوئے. ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی لگتا ہے کہ دماغ پر کوئی بوجھ ہے, کوئی پریشانی ہے. مطلب دے ڈو ناٹ فیل ہیپی. کہ خدا نے جو آپ کو یہ زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ افسردہ بیٹھے رہیں, بلکہ خدا نے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ تمام حیوانات ہیں, کہ آپ پرندوں کو دیکھیں, چرندوں کو دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کے سب لائف سے خوش ہیں, لائف کو انجوائے کرتے ہیں. جب وہ چہچہاتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, تو کیا خدا نے اس حوالے سے انسان کو کچھ اور بنا دیا ہے؟ کوئی اور طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اسی طریقے سے زندہ رہے کہ اس کے دماغ پر بوجھ ہو, ہر وقت پریشان ہو, ہر وقت اذیت محسوس کرے؟ تک ایسا نہیں. انسان متفکر ہوتا ہے, انسان متوجہ ہوتا ہے, لیکن جو بھی مومن حقیقی ہے وہ اندر سے پرسکون ہے, اور اس کے لیے زندگی میں خدا کی نعمتوں کے ذریعے سے لذت و سرور ہے, دنیا آخرت ہر جگہ. تو جب یہ چیزیں اٹھ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی نظر عنایت نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, وہ بات ختم ہو گئی ہے. اور وہ بات کب ختم ہو جائے گی؟ جب ہم ان تین میں سے, ان تین مقامات کی طرف سے ہم گڑبڑ کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. تو اگلی دفعہ سے انشاءاللہ پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ بات شروع کریں گے. تو یہ اس کا کچھ, یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ تھا جو ہماری زندگیوں سے کنیکٹ ہوتا ہے, ریلیٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا. اب آپ لوگ اگر کچھ سوال پوچھنا چاہیں یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہاں, اس سے جی ساری جی بات سے ایک چیز تو کلیئر ہو رہی ہے کہ جو جی ہے نا کہ رہبانیت کا انکار ہے, اور عملی زندگی, اور عملی جی زندگی میں بھی بالکل جو بھرپور ہے طریقے وہ سے, بھرپور طریقے سے گزارنا ہے. جی بھرپور زندگی. اور اس میں بھی اب ایک سوال پھر آ گیا ہے جو میرے پاس ایک اسائنمنٹ ہے, اس کو میں کر رہا ہوں لیکن کر نہیں سکا ہوں. آپ نے کہا امن صالح کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کوئی نیکی پھیلے اور کوئی فساد نہ پھیلے, اصلاح کا پہلو اصلاح کا جس میں پہلو ہو موجود. اور جی فساد نہ پھیلے. ہوں اب فساد کے اوپر آپ کو یاد ہے وہ ایک آپ نے کہا تھا کہ اس کو تلاش کرو, وہ میں کر رہا ہوں. فساد جو ہے وہ فساد فی الارض میں تو بہت ساری ڈیٹیلز میں چیزیں آ رہی ہیں. اگر میں ساری اس کو ایک جگہ تجمہ کرنے کی کوشش کروں تو وہ جو عمل صالح ہے اس کی اصلاح جو ہم ذہن میں سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایسا کام جو کہ بس روایت میں ہے کہ جی عمل صالح جو ہے نا اہل بیت نے کہا ہے ہم ہیں, ہماری محبت ہے اور یہی ہے. لیکن اب جو آپ نے بتایا ہے کہ اس سے کوئی فساد نہ پھیلے, تو فساد جو ہے اس کی تعریف تو بہت ڈیٹیل میں ہے, اور تو وہ اب زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا اس کے بعد کہ امن صالح کی جو اصلاح کے پہلو کے ساتھ فساد نہ ہونا چاہیے. تو یہ عمل بھی ہے, اور صالح کا مطلب یہی ہے کہ جو فساد سے پاک ہو, فساد سے پاک ہو. جی اور پھر یہ کہ رشتہ جنرٹ مطلب اس طرح سے ٹرائنگل ہے, ایک اللہ کا بندے سے رابطہ ہے, ایک اللہ کا اور اللہ کے بندوں سے بندے کا رابطہ ہے, اور ایک یہ ماحول سے جسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں کہ مطلب بالکل. آپ کے مطلب نباتات ساری پورے سسٹم سے ہے. اگر آپ ان تینوں کو رکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت ملٹیپلائی ہو گئی ہے. ظاہر مطلب وہ یعنی کہ یہ بندے کا, انسان کا رسپانس ہے یا رسپانسبلٹی ہے عقل کے تحفے کے جواب میں. اچھا, مطلب یہ مطلب آپ سمجھے کہ جو عقل دی گئی ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ سارے بالکل. کام کریں. جب خدا کہہ رہا ہے، انہیں ہم کہہ رہے ہیں اشرف المخلوقات، یعنی یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، تجوری بھر لو سب تباہ کر دو، یہ اشرف المخلوقات، یہ اشرف المخلوقات ہے. ہاں تو اس کے لیے تو یہ تو جب خدا نے آپ کو تمام مخلوقات کی سیڑھی میں سب سے اوپر والے درجے پر بٹھایا ہے اور سب کو آپ کے سامنے جھکایا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب کو بناؤ، سب کو ہاں ساتھ لے کے چلو. سب کو ساتھ لے کے چلو، بالکل سب کو تباہ نہیں کرو، سب کو ساتھ لے کے چلو. بالکل ہاں بالکل. صحیح 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 صحیح. یہ مطلب ہے تسخیر یہ کا. یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح ہے. لیکن اس سے جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. اور وہ جو اب میں نہیں، سوچا وہ اس جو میں سب سے اسائنمنٹ ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو آپ فیل کریں گے کہ آپ کی سوچ کا دائرہ پھر کتنا وسیع ہو جاتا ہے نا. ہاں یعنی آپ کی سوچ وہ محدودیت والی نہیں رہتی، خود غرضی والی نہیں رہتی، آپ کی سوچ یونیورسل ہوتی ہے، کائناتی ہوتی ہے. اور یہ دین کا بہت بڑا پیغام ہے ہاں یہ بہت بڑا یہ ہے. کہ اور دین کا آپ کی وہ جو بالکل ہی ہم ٹوٹلی اگنور کر کے بیٹھے رہتے ہیں. دین کا پیغام یہی ہے کہ جو شہید مطہری نے بھی اس پہ باقاعدہ پوری کتاب بھی میرے خیال ہے ان کی موجود ہے، کہ دین جو ہے وہ انسان کی محدود اور ذاتی خودی کو کائناتی اور یونیورسل خودی میں کنورٹ کرتا ہے. اور وہ ہے وہ تکفل جو ہے، جو سوچ اور تفکر کرنے کی قوت ہے، جی اس کی وجہ سے. بالکل. تو بدن تو محدود ہے، جو آپ کی بات ہے ہم، بدن محدود ہے، لیکن آپ کا جو انسان کے دماغ ہے یا جی صلاحیت ہے وہ اس کو اس زمان سے نکال دیتا ہے، زمانے مکان سے نکال دیتا جی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تبھی وہ جو ہے کہ قرآن میں 300 سے زائد جگہ پر کہا گیا ہے کہ آپ فکر کو وہ تفکر، تفکر کرو، تدبر، تعقل. تذکر کرو. جی ہاں جی جی. یہ اس کی وجہ سے یہ مین اس کا ریزن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات. ٹھیک ہے. اور یہ سب جو ہے نا ابدیت کے اس کے میں آ رہی ہے. ہاں، جب انسان عبد ہوگا، تبھی یہ عبد کام ہوگا. ہوگا تبھی یہ کرے گا، ورنہ جو انسان خود پسند اور متکبر ہے وہ کیا، وہ تو پھر خالی خود غرضی کے دائرے سے آگے جائے گی. صحیح، بالکل صحیح. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو کہ یعنی خدا کی مدد لینے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. نہیں بالکل صحیح ہے. مطلب اور یہ بات بھی آپ کا جو یہ جملہ ایسے ہے. نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے نا فری لنچ، فری بریک فاسٹ، فری ہاں ڈنر، یہی سب میں کہہ فری. رہا تھا کہ فری نتھنگ از فری. بالکل کچھ فری نہیں ہے. یہ بالکل اس بات کو کہ جس کے دماغ میں بھی ہے نا سب نکال دیں باہر، کچھ فری نہیں ہے. اور وہی ہے کہ جو آپ کا پہلے والے اس کا جملہ تھا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے یا جس کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو اس کی اصل چاہت ہے. جو اس کی اصل خدا چاہت ہر ہے. انسان کو وہی اور یہ میرا کیا جملہ ہے، یہ تو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے. اچھا اعلموا انما المرء مع من احب. اس بات کا اچھے طریقے سے علم حاصل کر لو، علم کر لو کہ انسان اسی کی معیت میں ہے جس کو محبوب رکھتا ہے. جس کو محبوب. صحیح، میں نے اسی کو تھوڑا اور زیادہ الیبوریٹ کر دیا. بالکل بالکل صحیح ہے. صحیح صحیح، بالکل صحیح صحیح. یعنی خدا کسی کو اس کے محبوب کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں گزرواتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر کسی نے دھوکے، جھوٹ، فریب کو محبوب رکھا ہوا ہے تو پھر اس کی اصل شکل تو دیکھنا پڑے گی نا. تو اس کو اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. بالکل وہ اسی کے ساتھ رہے گا، لیکن ابھی وہ اس بات کو نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ اس کی اصل شکل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چڑیل ہے جس نے بڑا حسین نقاب اڑا ہوا ہے، تو وہ اس نقاب سے دھوکہ کھا رہا ہے. لیکن جب مرنے کے بعد یہ نقاب اتر جائے گا اور اصلی شکل اندر سے نکلے گی تب ہوش ٹھکانے لگیں گے کہ میں نے کس سے دوستی کی تھی. اسی لیے جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ معرفت اور تزکیہ، معرفت اور تزکیہ.
معرفت و کہ تزکیہ. اس پر ان جگہوں پہ کمزوری آ جاتی ہے تو پھر شیطان بہت ایزیلی بہکا کے گرا دیتا ہے کسی گڑھے میں. جی اور کوئی بات؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر السلام. یہ آپ نے فرمایا نا کہ اصلاح والے جو عمل کریں تو فساد نہ ہو، لیکن جب بھی کوئی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو لوگ فساد لوگ تو فساد کرتے ہیں. جیسے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، تو لوگ تو مقصر کہتے ہیں اس کو کہ جی مقصر ہے، اور فساد ہی ہوتا ہے اس میں. اگر کوئی اصلاح کی ہم لوگ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے ریٹرن تو یہ فساد پھیل گیا اور مدرسے میں اور اس طرح. ہاں لیکن یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے، یہ کافی اچھا پوائنٹ ہے کہ یعنی جیسے اس میں آپ اگر پیغمبر کو بھی دیکھیں کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد اور بہت سارے لوگوں نے جیسے رسول خدا پر بھی کیا الزام لگایا تھا، اسی بات کا الزام لگایا تھا نا کہ انہوں نے آ کے گھر توڑ دیے، باپ بیٹے کو الگ کر دیا، بھائی بھائی کو جدا کر دیا، معاشرے ہم تو بڑے سکون سے اچھے سے چل رہے تھے، اور انہوں نے آ کے مطلب وہی اگر میں آپ کے ہی ورڈ یوز کروں کہ نعوذ باللہ فساد پھیلا دیا سوسائٹی میں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب پہلے لوگوں نے فساد مچایا ہوا ہوتا ہے نا، اور فساد کو آپ اصلاح کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی دیکھیں ان میں دو باتوں کا خیال رکھیے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کام خود اصلاح والا ہے. اصلاح والا کام یہ ہے کہ جیسے کسی مجبور اور محتاج کو آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی، کسی جاہل کو علم عطا کر دیا، تو یہ اس میں تو وہ والی باتیں نہیں آ رہی نا جو آپ کہہ رہی ہیں. جی جی. یہ تو اصلاحی پہلو ہے، اور مطلب خیر اور خیرات والا پہلو، صدقات کا، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ سارا اصلاح. وہ جو آپ کا کہنا ہے وہ ایک سیکنڈ ایسپیکٹ ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیے کہ آپ جب کسی ایگزسٹنگ فساد کو اصلاح کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس ٹرانزیشن میں فساد پھیلتا ہے یا شورش پھیلتی ہے. صحیح ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کا جیسے پانی کا حوض ہے، ٹینک ہے، آپ نے 1 سال 2 سال تک صفائی نہیں کی تو اس میں کیا ہوا کہ اس کی تہہ میں گرد جم گئی، ڈرٹ اور مختلف چیزیں آ گئی. اب ویسے اوپر سے تو آپ دیکھیں تو آپ کو پانی صاف لگتا ہے، لیکن اب آپ نے نیچے دیکھا کہ بھئی کائی ہو گئی ہے اور میل جم گئی ہے، اور اب آپ اگر اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ایفیکٹ کیا آتا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا؟ جی بتائیں. جی کوئی بتائیں مجھے کہ اگر آپ کسی بند ہو ایسے جاتا ہے، پانی بند کر دیا جاتا ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ اس کو جب آپ صاف کریں گے نا حوض کو، تو وہ نیچے کی جو گند تھی وہ اٹھ کر پورے پانی کو گدلا کر دیتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جی ہوتا ہے. آپ اس کے بغیر کر سکتے ہیں صاف حوض کو؟ نہیں. یعنی وہ پورا پانی، اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ صفائی کا عمل ہے یا اس سے فساد پھیلیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیچرل مسئلہ ہے کہ جہاں پر وہ خرابی آ جاتی ہے اور خرابی کو زیادہ عرصے تک پنپنے دیا جاتا ہے، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب خرابی آئے تو پہلی سٹیج پر ہی روک دو، اس کو پروان نہ چڑھ دیں. یعنی وہی ہے کہ حوض کی تہہ میں اتنی گرد نہ جمنے دو، اتنی کائی نہ پیدا ہونے دو کہ پھر اس کے بعد صاف کرو گے تو جتنا حوض کا پانی ہے وہ سب ضائع ہوگا، پہلے سب پھینکنا پڑے گا، کیونکہ وہ گرد اٹھ کے پورے پانی کو گندا کر دے گی، گدلا کر دے گی. تو یہ وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو اصلاح اور اعمال صالح ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ جو سیدھا اصلاح کا مرحلہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں فساد آ چکا ہو، گند آ چکی ہو اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں
تو پھر وہ بات ہوتی ہے جو آپ نے کہی. جی جی لیکن وہ فساد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اصلاح کے عمل میں ایک ٹرانزیشن، یعنی ایک وہ انتقال کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہوتا ہے. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے، جہاں جہاں بھی ہے یہ سب تمام چیزیں ہوئی اور ہوتی ہیں، جو میں نے آپ کو ایک نیچرل سسٹم کی بھی ایک مثال دے دی. اور کوئی بات تو نہیں؟ نہیں سر ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. تھوڑا نیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا، آپ کی آواز رک رہی تھی، میں ریکارڈنگ میں سن رہی ہوں. سر آواز آ رہی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ نے جو باتیں بتائی ہیں تو مطلب میں نے آبزرو یہ کیا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم جو یورپین کنٹریز ہیں تو یہ جتنے بھی برے کام ہیں مطلب وہ کرتے ہیں، لیکن جو اسلام کے اندر جو ائمہ نے جو رسول نے بتایا ہے اس کو وہ بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں. مثلا جس طرح کے وہ جھوٹ جو ہے نا ان کے اندر بالکل ہی ہے ہی نہیں. خیر دیکھیں یہ دونوں باتیں میں آپ کو معذرت کے ساتھ تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، یا چلیں آپ بات پوری کر لیں، پہلے بہتر ہے آپ بات پوری کر لیں. جی مطلب ہمارے کہنے کا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ جو کر رہے ہیں تو اس سے تو ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اتنے لوگ ہیں اس کو اسکالرس ہیں جو بتانے والے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا مطلب ہمارے جتنے بھی مسلمس ہیں وہ اس پہ بہت ہی کم ہی ہوں گے جو فالو کرتے ہیں. تو اس کی مین ریزن کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور وہ فائدیاب ہو رہے ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہیں. آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو تاریخ اور یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر برائی نہیں ہے اور جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، یہ سب باتیں نہیں ہیں. لیکن ایک یہ بات ضرور ہے کہ اوور آل جو ان کا سسٹم ہے وہ ان چیزوں پر بیس نہیں کرتا ہے، ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان جو ہے نا وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا، خاص طور سے کسی دوسرے پر ظلم کریں گے یا فریب دینے کی کوشش کریں گے نا، تو جو حکومتی نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور بندے کو اس کا حق دلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں یہ چیزیں اور خرابیاں نہیں ہیں، برائیاں نہیں ہیں. اور دوسرا ایک بات جو میں بار بار آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو یورپین سوسائٹیز ہیں یہ بھی حقیقتاً دین اور مذہب کی بنیاد پر ہی پروان چڑھی تھی، اور یہ رفتہ رفتہ اب پچھلی 2-3 جنریشن سے ایک کھسک گئے ہیں بہت زیادہ، ورنہ ایسا نہیں تھا. یعنی کہ ان کے یہاں دین اور مذہب کے جو طریقے تھے نا وہ ہم سے کم نہیں تھے. صبح اٹھ کر دعائیں پڑھنا، رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھنا، پریئرز اور وہ سب چیزیں. اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بہرحال ایک افسوسناک پہلو ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب چاہے یہودی آپ دیکھ لیں یا عیسائی دیکھ لیں، انہوں نے اپنے پیغمبر اور ان کے سچے جو جانشین ہیں نا ان کے علاوہ ان کے ہیروز اور نہیں ہیں دوسرے. آپ اگر اسرائیل کو دیکھ لیں گے، جیسے میں کبھی کہتا ہوں کہ اسرائیل آپ کو پتا ہے نا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کا نام ایک پیغمبر کے نام پر ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے. ہمارے پاس اگر شیعہ بھی ہیں، ہم شیعوں نے اپنے جو ممالک ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم نے اس کا نام امام مہدی کے نام پہ نہیں رکھا ہے، یا امام علی کے نام پہ نہیں رکھا ہے، امام حسین کے نام پہ نہیں رکھا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب ملک بنایا ہے تو اس ملک کا نام اس پیغمبر کے نام پہ رکھا ہے جس کے ساتھ یہ اپنی جڑوں کو جوڑتے ہیں اپنے. تو یہ فرق ہے، یعنی ان لوگوں نے اہل کتاب نے یہ کام نہیں کیا. عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ اور ان کے جو 12 حواری تھے جانشین انہی کی ویلیو ہے. میں مسلمانوں نے کیا عجیب ستم ڈھایا کہ ان کو سارے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو رسول اور ان کے
حقیقی اوصیاء ان کے دشمن، ہر اس کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اس سے تمہیں کیا ملتا ہے یار، کہ جب تمہاری نظروں کے سامنے تو ان تمام چیزوں کا اثر ہے جس کی وجہ سے مسلمان ممالک جو ہے نا ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا کہ اگر آپ کو خدا کی مدد چاہیے تو خدا کی مدد چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح رکھنا ہے، خدا کی مرضی پہ کام. ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ آپ تو خالی جعفر طیار میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں نا. آن اے لائٹر نوٹ، جعفر طیار تو پاکستان نہیں ہے نا، یہ شیعہ آبادیاں تو پاکستان نہیں ہے نا. تو جو اوور آل مسلمانوں کا حساب کتاب ہے نا وہ یہ اہل کتاب نے یہ کام نہیں کیا، نہ یہودیوں نے کیا نہ عیسائیوں نے کیا، کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کے حوالے سے ان کے پیغام کو کس کے ساتھ دشمنی کی، اس کو خراب کیا، انہی کو ہی اپنا ہیرو لیڈر بنا کے بیٹھے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ان میں اور ہم میں، اور جس کی وجہ سے یعنی بہرحال اس کی ایک ورت ہے اس چیز کی. اور دوسرا یہ کہ یعنی اگر آپ یورپ اور اس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو دین مذہب کی، اور پھر جو ان کے اندر 15ویں صدی سے یعنی اب سے 400 سال پہلے جو علمی اور فکری انقلاب آیا ہے نا وہ بڑا پھر اچھا تھا. اور شروع میں جن لوگوں نے اس سارے کام کو کیا ہے یعنی کہ جہاں سے آیا ہے جو بڑے بڑے ان کے نام ہیں آج سے 400 سال 500 سال پہلے کے، وہ سب کے سب بڑے دیندار لوگ تھے، اور ان کی نظر میں علم جو تھا وہ ایک وہ اوزار تھا، وہ ایک چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کے نظام کو، خدا کے کام کو سمجھنے کی ایفرٹ کر رہے تھے. اور وہ یہ اب آگے یہ کس کے 100-150 سال سے کہ جس میں پھر یہ الٹی سیدھی حرکتیں، اور ابھی بھی ان میں اچھے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ سارے بالکل بے دین ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب چیزیں ہیں. تو اب آپ کو بات اگر آپ نے وجہ پوچھی نا کیوں نہیں ہے، تو وہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں وہی تو وجہ بتائی آپ کو کہ کیوں نہیں ہے. جی وہی 3 چیزیں تو ہیں، نہ ہم نے خدا اور رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کیا، نہ ہم نے دیگر انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کیا، نہ ہم نے زمین اور مخلوقات کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کیا. یعنی جیسے یہاں میں دیکھتا ہوں، یہاں میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ آپ اگر اب جو سٹی ہے یہاں کا پرانا، جیسے آپ کراچی کو بھی دیکھ لیں تو آپ کا سٹی جو ہے وہ کافی پرانا ہے نا، 200-300 سال پرانا ہے نا. صدر سے نمائش سے لے کر جو ٹاور تک کا کیماڑی تک کا علاقہ ہے یہی تھا کراچی پارٹیشن سے پہلے مینلی. آپ دیکھیں ہم نے اس کی کیا گتیں بنائی ہیں بتائیں، ہے یا نہیں. 1947 میں بڑا اچھا تھا یہ سارا ایریا، ٹھیک ہے، کیا حشر کر دیا اس کا. یہاں پر جیسے ہم سٹی پہ جاتے ہیں نا، اگر کوئی نئی کنسٹرکشن، اور یہ سٹی بھی بہت پرانے ہیں، مطلب یہاں کا سٹی ہے، باقی تو یورپ کے تو بہت ہی پرانے ہیں، لیکن یہاں کا سٹی بھی جو ہے تقریباً 200 سال پرانا، اور عمارتیں اور وہ سب ہے. اگر کوئی پرانے جو درخت لگے ہوئے ہیں نا وہاں پہ، آپ ان درختوں کو کاٹ کے کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. جس طریقے کی مطلب جو پرانی ایون عمارتیں ہیں ان تک کو اپنی مرضی سے گرانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری ہیریٹیج ہے، ہمارا ورثہ ہے. تو میں نے اکثر یورپ کے شہروں میں بھی دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو اتنا خوبصورت ٹرانزیشن ہوتا ہے نا فرام اولڈ ٹو نیو، کہ جیسے میں اسپین میں ایک شہر میں گیا تھا کہ جو ٹولیڈو اس کا نام ہے، جو 1000 سال پرانا شہر ہے. یعنی کہ وہاں پر ہم نے وہ مسجد دیکھی تھی جو اس میں بہرحال تالا لگا ہوا تھا، اندر تو نہیں جا سکے تھے. یہ تلی تلا اس کا نام ہے، یہ مسلمانوں کا بسایا ہوا شہر تھا جب مسلمانوں کی اسپین میں حکومت تھی. 999 AD 999 عیسوی اس کی تاریخ تھی کہ یہ اس وقت ہی مسجد بنی. ٹھیک ہے، وہ بھی پرزروڈ ہے.
وہ ایک شہر اب آپ سوچ لیں کہ جو ہزاروں سال پرانا شہر ہے لیکن اس میں کوئی چیز تباہ نہیں ہے، وہاں گرینری بھی ہے، وہاں پہ وہ دریا بھی اسی طریقے سے بہہ رہا ہے، اس میں کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہوا، وہ دریا نالا نہیں بن گیا، اس کے بعد اسی پتلی پتلی گلیوں میں گاڑیاں بھی چل رہی ہیں. تو بھائی ان تمام چیزوں کی خدا کی نظر میں قیمت ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی کہ آپ پراپر وے میں زندگی گزارتے ہیں، آپ مخلوقات کے نظام کو تباہ نہیں کرتے، آپ انسانوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کی نظر میں قیمت رکھتی ہیں. ہم کیوں اس کو اگنور کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو یہی سب وجوہات ہیں. آپ کی باتوں سے ایک وہ کیا کہ اہل کتاب نے پیغمبر اور ان کے جو ساتھیوں سے جو اوصیاء ہیں، اور اوصیاء جو اوصیاء پیغمبر تھے، سب کے تھے نا، سب پیغمبروں کے ہیں. ان سے تو مطلب وفاداری کی، اور ان کو آج بھی مانتے ہیں، چاہے کہ ان کی بالکل. کتاب میں تعریف ہو گئی ہو. لیکن مسلمانوں نے، جی کیونکہ کتاب میں تعریف ہو نہیں سکتی تھی، اللہ کا وعدہ تھا، تو جو رسول اور کے اوصیاء تھے جو ان میں تعریف کر دی. یعنی یہ اتنا بڑا ستم ہے کہ جس کو کم از کم میرے پاس تو کوئی ریزن نہیں ہے اس کو سمجھنے کا. ریزن نہیں ہے. ہاں کوئی آپ ریزن نے نہیں، میں نے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. کہ یعنی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جیسے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان سے قریب ہوتے ہیں تو انسان ان کی محبت کو کیپچر کرتا ہے. امام علی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے کہ آپ یقین کریں گے، یعنی کہ میں اگر آپ کو یہ بات کہوں کہ میری جو نوجوانی کا دور تھا کہ مجھے مجالس سن کے امام علی سے محبت نہیں ہوئی ہے. مجالس سن کے نہیں، مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب میں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے نا تو مجھے صحیح معنوں میں امام علی سے محبت ہوئی، فیل ہوئی کہ یہ ایک انسان، ایک معیاری، ایک عالی انسان دکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، ان کے کلمات ہیں، ان کا جو ایک کریکٹر ہمارے جیسے، میں کہہ رہا ہوں کہ افسوس ہے نا کہ پوری چیزیں نہیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن جتنا بھی ہے اس میں سے جو ہمیں لگتا ہے کہ بہترین ایک کردار نکھر کے سامنے آتا ہے، تو وہ چیزیں انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہیں، جذب کرتی ہیں، محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اب باقی آپ پتہ نہیں بس کس کو کیا بنانا ہے، کس کو کیا بنانا ہے، اس کے لیے جھوٹی تعریفیں گڑھنا ہے. تو اب اس کا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ ہر چیز کا ایک نتیجہ آتا ہے. میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک نتیجہ آتا ہے. آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا، اور آپ تو ابھی آپ یہ بات سمجھ ہی گئے نا کہ ہماری رسپانسبلٹیز کا ٹرائنگل ہے. ایک ڈائمنشن اللہ اور اللہ کے نمائندے، دوسری ڈائمنشن بندگان خدا، تیسری ڈائمنشن مخلوق خدا. صحیح ہے نا؟ جی یہ تین، مطلب آپ کہہ لیں گے تین جگہوں پر آپ کا ہماری ریلیشن شپ ہے، رسپانسبلٹیز ہیں، تین جگہوں پر رسپانسبلٹیز ہماری ہے. رسپانسبلٹی. ٹھیک. اور اور تینوں کو آپ یہیں سے ماننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو معرفت چاہیے، علم چاہیے، تزکیہ چاہیے. تزکیہ نہیں ہوگا تو آپ عمل صالح نہیں کر پائیں نہیں گے، کر سکیں گے، نہیں کر سکیں. کیونکہ پھر آپ کا ہر عمل خود غرضی پہ مبنی ہوگا اگر تزکیہ نہیں ہوگا. یہ مصیبت آئی. تو رستہ تو آسان ہے، ہم خود اپنے لیے اس کو مشکل بنا دیتے ہیں اور ایک کے بعد ایک مصیبت کھڑی کرتے رہتے ہیں. بس اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. چلیے پھر اجازت. جی کسی کو کچھ کہنا تو نہیں؟ چلیں پھر، فی امان اللہ، اجازت.